अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करोना से आगही। दिस इज़ अक्सा जुनेजो। नाजरीन, कोविड-19 पेंडेमिक ने तमाम दुनिया में एक क्राइसिस की सी सूरत हाल पैदा कर ली है और इसी तनाजुर में हबीब यूनिवर्सिटी की ये कोशिश है कि हम आपके साथ कनेक्टेड रहें, राब्ते में रहें और इस बुलेटिन के ज़रिए आपके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि हम इस पेंडेमिक का मुकाबला वाइजली कर सकें। और इस तमाम कोशिश में मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मेरे कॉलीग अमर शाम। हाय अमर, हाउ आर यू? Assalamualaikum Aksa, how are you doing? I'm doing really well. या बिल्कुल ठीक ठाक। अमर, ये बताएं कि कब आखिर ये करोना वायरस का जो कर्व है ये तमाम दुनिया में फ्लैट हो जाएगा? कब होगा ऐसा? I think that's the biggest question जो सबके जहनों पे है। अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब देना इस वक्त काफ़ी मुश्किल है। अलबत्ता मैं आपको जो है वो अभी की सिचुएशन बता सकता हूँ। मेरे पास इस वक्त 20 अप्रैल सुबह 10:30 बजे का डेटा अवेलेबल है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का, और इसके मुताबिक कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो 24 लाख से ज़्यादा हो गए हैं और 1,65,000 से ज़्यादा जो हैं वो अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस के केसेस की। जहाँ तक आपका सवाल इसकी रफ़्तार का है बढ़ने का, आई कैन से दैट पिछले जो है वो 1-1.5 हफ़्ते से इसकी रफ़्तार स्टेबल हो गई है, यानी कि डेली ऑन एवरेज लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं। ये अगर बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है तो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक खबर भी नहीं है, यानी कि केसेस की बढ़ने की रफ़्तार में इजाफा नहीं हो रहा है, विच इज़ अ रिलेटिवली पॉजिटिव साइन। राइट। तो अमर, ये बताएं कि इस वक्त कौन से एपिसेंटर्स हैं दुनिया में जहाँ पे कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और उनके हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं वो एग्जॉस्टिंग पोजीशन में हैं? अक्सर यूरोप में जैसे कि इटली और स्पेन में एपिसेंटर्स जो रहे हैं उसमें नए केसेस सामने आने की तादाद में थोड़ी सी कमी आई है। अलबत्ता स्पेन में नए केसेस सामने अभी तक जो है वो थोड़ी सी तेज़ी से आ रहे हैं पिछले चंद दिनों में। यूके में जो है वो वायरस अभी भी तेज़ी से फैल रहा है और वहाँ जो है वो जो अमवात हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, 16,000 से ज़्यादा हो गई हैं। जहाँ तक यूएस का सवाल है, यूएस में अभी भी जो सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। एज यू कैन सी 7,60,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और 40,000 से ज़्यादा जो है वो अमवात हो चुकी हैं यूएस में। यूएस में भी मैं आपको बताते चलूँ कि जो टोटल केसेस हैं वो हर जगह एक जैसी उसकी इंटेंसिटी नहीं है। न्यूयॉर्क के स्टेट में और कैलिफोर्निया के स्टेट में बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन है। न्यूयॉर्क शहर में जहाँ पर बहुत तेज़ी से वायरस फैल रहा है, उसकी बनस्बत सैन फ्रांसिस्को शहर में जहाँ लॉकडाउन पहले इंस्टीट्यूट किया था यानी कि 16 मार्च को, वहाँ पर वायरस की फैलाव में काफ़ी कमी आ चुकी है। ये ऑलमोस्ट वही एग्जांपल है जो हमने पिछले एपिसोड में जिसकी बात की थी 1918 के स्पेनिश फ्लू में, जहाँ सैन फ्रांसिस्को सेंट लुइस की जैसी सिचुएशन है और न्यूयॉर्क में फिलाडेल्फिया जैसी सिचुएशन है। जी बिल्कुल। लॉकडाउन्स इम्पोज करने से, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करने से वायरस गायब नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि उसके फैलाव में कमी आती है और बहुत कम लोग एक वक्त में इन्फेक्ट होते हैं और इस वजह से जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस मुल्क का वो उन तमाम केसेस को अच्छे से डील कर सकता है। तो इसीलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करने की इस वक्त सख्त ज़रूरत है वायरस के फैलाव को रोकने के लिए। जी अमर, तो अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी जब हम खबरें सुन रहे थे स्पेशली उसमें कुछ ख़ास हमें पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती है। पाकिस्तान का जो ग्राफ है उसमें पिछले चंद दिनों में बहुत सारे नए केसेस सामने आए हैं और नए केसेस सामने आने की रफ्तार में भी इजाफा हुआ है, जो कि थोड़ी सी तशवीशनाक बात है। आप देख सकती हैं पाकिस्तान में 8,400 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं अभी तक और 176 अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। एज यू कैन सी, अगर हम प्रोविंसेस का कंपैरिजन करें तो आप देख सकती हैं कि सिंध में जहाँ अप्रैल के शुरू में इतनी तेज़ी से केसेस सामने नहीं आ रहे थे, वहाँ पिछले एक हफ़्ते में बहुत तेज़ी से नए केसेस सामने आए हैं, जबकि पंजाब जो है उसमें नए केसेस सामने आने की तेज़ी में रफ़्तार में थोड़ी सी कमी आई है, पर अभी भी जो है सबसे ज़्यादा केसेस वो पंजाब में ही हैं। सो सिंध में तो सिचुएशन इस वक्त उसमें कोई बेहतरी अमर नज़र नहीं आ रही है। तो डिस्पाइट लॉकडाउन
ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیسز زیادہ ہونے کی جو ہے وہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ان میں سے دو جو وجوہات ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کی جو کیپیسٹی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, یعنی کہ زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور جو دوسری وجہ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ سٹل ہے. ابھی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول امریکہ کا جو ادارہ ہے اس کی ایک تحقیق کے مطابق ہر 4 میں سے 1 شخص جو ہے وہ ایسمپٹومیٹک ہے, رائٹ. اور اگر ہم پاکستان کی ڈیموگرافکس دیکھیں جو انفیکٹ ہوئے ہیں لوگ, اس میں 20 سے 40 سال کے بیچ میں جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس ایج بریکٹ میں لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں, رائٹ. یہ نوجوان لوگ ہیں, ان کی امیون سسٹم بھی ہو سکتا ہے اسٹرانگ ہو سکتا ہے. اٹس انٹائرلی پاسبل کہ جو میجورٹی کیسز ہیں پاکستان میں وہ سمٹمز شو نہیں کر رہے ہیں, اور یہ نہ جانتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے باقی لوگوں تک وائرس پھیلا رہے ہوں, رائٹ. تو سب سے زیادہ نوجوان لوگ جو ہیں ان کو خیال رکھنے کی اس وقت ضرورت ہے, اور ذمہ داری بھی ان سب کی ہے کہ وہ اپنا تمام پریکاشنری میجرز کو جو ہے وہ پریکٹس کریں. تھینک یو ویری مچ عمر فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو اکثر. And now let's move to the next segment جس میں ہمارے ساتھ آج اسپیشل گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر اقدس افضل. ڈاکٹر اقدس از این اکانومسٹ اینڈ آلسو اے پروگرام ڈائریکٹر سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی حبیب یونیورسٹی. اور ڈاکٹر اقدس آج ہمارے ساتھ بات کریں گے, اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیں گے کہ کووڈ پینڈیمک کے تناظر میں اس وقت دنیا کو کن مسائل اور خطرات کا سامنا ہے, اور پاکستان کی بھی ہم بات کریں گے کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر کن خطرات سے دوچار ہے, اسپیشلی کووڈ پینڈیمک کے تناظر میں. ڈاکٹر اقدس السلام علیکم. وعلیکم السلام اقصا. ڈاکٹر اقدس میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سنس یو آر این اکانومسٹ, ابھی کہا یہ جا رہا ہے IMF کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ دا ورلڈ ول موسٹ لائکلی ایکسپیرئنس دی ورسٹ ایور ریسیشن سنس 1930s. تو آپ کس طرح سے اس سچویشن کو دیکھتے ہیں, آپ کس طرح سے اس تمام سچویشن کو اینالائز کریں گے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا کویشچن ہے اقصا آپ کا. اور دیکھیں, یہ تو کووڈ-19 یا کرونا وائرس پینڈیمک جو ہے اس نے بہت ہی بری طرح سے گلوبل اکانومی کو متاثر کیا ہے. ایک اگر میں بات کروں تو دیکھیں, یہ جب بھی اکنامک انالیسس کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک سپلائی سائڈ ہوتی ہے اور ایک ڈیمانڈ سائڈ ہوتی ہے. جہاں تک سپلائی سائڈ کا تعلق ہے اقصا, تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس کا ایپی سینٹر جو تھا وہ چائنا میں تھا, اور چائنا کا گلوبل اکانومی کی جو سپلائی چین ہے اس میں بہت ہی ایک کروشل نوڈ ہے. تو بہت سی سپلائی سائڈ شاکس آئے ہیں اکانومی کے اندر, تو اس پہ بہت برا اثر پڑا ہے پوری دنیا میں اکانومی پہ. اگر آپ ڈیمانڈ سائڈ کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو فریکوینٹ لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں ہر جگہ, سیلف آئسولیشن ہے, فلائٹ بینز لگے ہوئے ہیں, کوئی بھی ریسٹورینٹس کام نہیں کر رہے, کوئی کیا کہنا چاہیے ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز کام نہیں کر رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا, ٹریول نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ سے ڈیمانڈ سائڈ پہ بہت ہی برا اثر آیا. تو یعنی کہ دونوں سپلائی سائڈ اور ڈیمانڈ سائڈ سے نیگیٹو افیکٹ آیا اکانومی میں. اور اس کی اگر اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو اگر آپ چائنا کی اکانومی لیں تو میں ڈفرینٹ انالیسیز میں نے پڑھے ہیں اس کے بارے میں. تو دیکھیں, چائنا کی اکانومی تقریباً 10% کنٹریکٹ کرے گی پچھلے سال کے مقابلے میں. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لاسٹ ٹائم جب چائنا کی اکانومی نے تھوڑا سا بھی کانٹریکٹ کیا تھا تو وہ 40 سال پہلے کی بات ہے. یعنی کہ ہم نے بہت عرصے سے اس قسم کے پرابلمز نہیں دیکھے. امریکہ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں, امریکہ میں تقریباً 17 ملین پیپل جو ہیں وہ ان امپلائڈ بینیفٹس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے. تو یہ بھی آپ کو یہ چیز بتاتی ہے کہ کتنا بڑا معاشی بحران ہے یہ دنیا کے لیے. تو بیشتر ممالک میں جو اکانومی ہے وہ کانٹریکٹ ہوگی. تو پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, اور پاکستان کی کیا اس وقت صورتحال ہے کووڈ پینڈیمک کے تناظر میں؟ پاکستان کے اوپر بھی بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے ہماری معیشت پہ. ڈفرینٹ ایسٹیمیشنز آ رہے ہیں, لیکن جو کنسنسس اوپینین ایمرج کر رہا ہے ورلڈ بینک کی جانب سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ایکچولی کانٹریکٹ کرے گی آلموسٹ بائی 2% تک, یعنی 1.3 to 2% ہماری ایکچوئل نیگیٹو گروتھ ہوگی, ریسیشن ہوگا, ہماری اکانومی میں کنٹریکشن آ جائے گی. اور یہ صرف اگلے سال کے لیے, صرف اسی سال پہ نہیں ہوگا, اگلے سال میں بھی جو اکنامک گروتھ ہے وہ 1% تک نہیں پہنچ سکے گی, اور اس سے اگلے سال یعنی کہ 2022 میں بھی it will not be more than 3%. تو I think
پاکستان کی اکانومی پہ بہت ہی نیگیٹو اثرات مرتب ہوں گے، جس کے کچھ میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس پیش کیے، لیکن اگر آپ اس پہ غور سے دیکھیں کہ کہاں پہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، تو دیکھیں ہماری جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں دنیا میں، یورو زون ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، جب ان اکانومیز میں کنٹریکشن آتی ہے، جب ان کے اندر ایک معاشی بحران آتا ہے، تو وہ پھر ہماری ایکسپورٹس کو نہیں خریدیں گے، جس سے ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر بہت ہی برا اثر پڑے گا، نیگیٹو اثر پڑے گا، اور اس سے ہمارا جو زر مبادلہ کی جو محصولات ہیں، یعنی فارن ایکسچینج ارننگز، وہ بہت کم ہو جائیں گی پہلے کے مقابلے میں. ہم آلریڈی ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے، آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں میں وہ 155 سے تقریباً 167 تک آ گیا، تو اس کے اوپر نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گلف کنٹریز کے اندر جہاں آئل کی پرائسز اتنی کلیپس کر رہی ہیں، وہاں پہ بھی معاشی بحران آ رہا ہے، وہاں پہ بھی ایک اکنامک ریسیشن ہے، اور جب یہاں پہ اکنامک ریسیشن آئے گا جی سی سی کی کنٹریز میں، تو یہ بہت سے پاکستانی مائیگرنٹ ورکرز کو سے جاب لے لی جائے گی اور ان کو پاکستان بھیج دیا جائے گا، جس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ وہ ریمیٹنسز جن پہ ہم اتنا ریلائی کرتے ہیں اپنی فارن ایکسچینج ارننگز کے لیے، وہ ہمیں میسر نہیں ہوں گی، اور اس کا اوور آل پاکستان کی جو ہم نے ایکسٹرنل ڈیٹ لیا ہوا ہے، ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ تقریباً $110 بلین ہے، اور اس کو ہر سال ہمیں اس پہ سود دینا ہوتا ہے. تو اس سال تقریباً پاکستان کو تقریباً $12 بلین سود کی مد میں ادا کرنے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں میں نے پوائنٹ کیا ہے جن کی طرف، یعنی کہ ایکسپورٹس کا کم ہونا، ریمیٹنسز کا کم ہو جانا، انویسٹمنٹ کا کم ہو جانا، اس سب کی وجہ سے پاکستان کی جو ایبلٹی ہے اپنے قرضے کے سود کی ادائیگی کے حوالے سے، وہ بہت متاثر ہوگی. اچھا ڈاکٹر اقدس، بینگ این اکانومسٹ، پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس وقت حکومت کو بھی اسپیشلی کہ کیا ایمرجنسی اسٹیپس ہونے چاہیے یا کیا کنٹینجنسی پلاننگ ہونی چاہیے ان آرڈر فار اس ٹو مینیمائز دی ڈیمیج؟ نمبر 1 میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بہت ہی اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کچھ دن پہلے، اور بلکہ کچھ دن پہلے انہوں نے قوم سے خطاب میں ایک ویری بریف ایڈریس ٹو دا نیشن انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو امیر ملکوں کے پاس جنہوں نے ہمیں قرضہ دیا ہوا ہے، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ڈیٹ ریلیف کریٹ کریں. بیکاز آپ کو یہ بتاتا چلوں، اور یہ میں نے اخبار میں بھی لکھا ہے اس کے حوالے سے، اپنا ایک کالم میں نے یہ بات مینشن کی ہے کہ 1953 میں جب جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار کی جو بھی اس کے اوپر جو قرضے چڑھ چکے تھے اور ان کی اکانومی جس بری طرح سے تباہ ہو چکی تھی، 1953 میں ایک لنڈن ڈیٹ ایگریمنٹ ہوا، جس میں پاکستان اور کچھ اور کنٹریز نے اپنے تمام یعنی 50% قرضے جرمنی کے معاف کر دیے، اور باقی جو قرضہ پیچھے رہ گیا اس کو اتنی آسان ایک ساتھ اس کی بنا دی کہ جرمنی کے لیے یہ پاسبل ہوا کہ وہ اکنامک گروتھ کر سکیں. تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور دنیا کی جو ڈیولپنگ کنٹریز کے لیڈرز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور ویسٹرن ورلڈ سے، ڈیولپ ورلڈ سے یہ تقاضا کریں کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ڈیٹ ریلیف ضرور مہیا کی جائے. رائٹ، تو تمام جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان سب کو مل کر ایک پیج پر آنا ہوگا، انکلوڈنگ پاکستان، اور جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان سے یہ تقاضا کرنا ہوگا اس وقت کہ ان کو ڈیٹ ریلیف فراہم کیا جائے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. رائٹ، سو ڈاکٹر اقدس، سنس یو آر آلسو این اکیڈیمک، آپ سچویشن ہے اس وقت جو تمام اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے ابھی ہمیں تمام جو اکانومی کو درپیش خطرات ہیں ان سے بھی ہمیں آگاہ کیا، تو آپ فائنلی پالیسی میکرز کو اوور آل سچویشن کے بارے میں کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ تو اکثر میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 3 چیزیں ہمیں کرنی ہیں. نمبر 1, we have to contain this pandemic, and this is first and foremost. Number 2, we have to help the most vulnerable people. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس اکنامک کرائسس جو پاکستان اب فیس کر رہا ہے، اس سے کتنے زیادہ لوگوں کی جاب چلی گئی ہے، بہت سے لوگ کے پاس کام نہیں ہے. تو ہمیں جو سوشل سیفٹی سسٹمز ہیں، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جس میں احساس پروگرام ہے، اور جس میں اور بھی پروونشل لیول پہ جو سوشل سیفٹی پروگرامز ہیں ان کو انہینس کرنا ہے. اینڈ فائنلی میں یہ کہوں گا کہ وی مسٹ سیٹ the stage for a very strong economic recovery. Thank you very much, Dr. Akhdas, for joining us today. Thank you, Aksa. Good luck.
جی بالکل، اس وقت جس طرح ڈاکٹر اقدس نے بھی کہا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس وقت وائرس کو کنٹین کیا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کریں گے اور تمام پریکاشنری میجرز جو ہیں وہ اختیار کریں گے جن سے وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آ سکتی ہے. تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہاتھ بار بار دھونے ہیں صابن اور پانی کے ساتھ. جب ہم گھر سے باہر جائیں تو ہمیں ہینڈ سینیٹائزر کا بھی استعمال کرنا ہے، اور اپنے آس پاس کی جگہوں کو ہمیں صاف رکھنا ہے اور ان کو بار بار ڈس انفیکٹ کرنا ہے. ایک سیف ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے 3 سے 6 فیٹ کا جب ہم باہر جاتے ہیں، یا پھر اگر کوئی مہمان ہمارے گھر بھی آتا ہے تب بھی ہمیں فاصلہ رکھنا ہے. اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ہمیں ماسک لگانا ہرگز نہیں بھولنا. اینڈ لیٹس ہیلپ ایچ ادر ان کمنگ آؤٹ آف دس کرائسس.